बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस रात गिरद चमक के साथ तेज बारिश थी। जब आलिया और फवाद अपनी गाड़ी में बैठे घर पहुंचने की जल्दी में थे। फवाद ट्रैवलिंग कर रहा था कि अचानक बिजली की चमकने और गरजने की कड़क की आवाज़ सुनकर इसकी बीवी ने डर के इसका बाजू पकड़ लिया। फवाद ने एक नज़र इसकी तरफ फेरी, मुस्कुरा के उसे तसल्ली दे रहा था कि अचानक इनकी गाड़ी किसी चीज़ को लगी। उसने फौरन गाड़ी रोकी और दोनों बाहर आ गए। देखा एक लड़की जो चादर में लिपटी हुई थी, अपना पैर पकड़े दर्द से चिल्ला रही थी। फवाद ने आगे बढ़ के इसे उठाने की कोशिश की तो उसने कोनी को झटकते हुए इसे दूर होने का कहा। फिर आलिया भी इसे उठाने की कोशिश करने लगी, पर वो इन दोनों का सहारा लिए बगैर खुद ही उठी और अपना पाँव पकड़े जाने लगी। आलिया इसके पीछे चलते हुए कहने लगी कि कोई चोट लगी है, आप हमारे साथ हैं। इस बारिश में आप कहाँ जा रही हैं? हम आपको छोड़ देंगे। वो चादर वाली लड़की शायद दर्द की वजह से ज़्यादा दूर तक पैदल नहीं चल सकती थी, इसलिए वो आलिया की तरफ मुड़ी। आलिया ने हाथ बढ़ाकर इसे सहारा देना चाहा, पर उसने इसे अपना हाथ नहीं दिया। ऐसे ही साथ लाने लगी। फवाद ने दरवाज़ा खोला, वो दोनों पीछे बैठ गईं। लड़की की चादर भीग चुकी थी, वो सर्दी और दर्द की वजह से कांप रही थी। इसे चादर में इस कदर लिपटा हुआ देखकर आलिया को ख्याल आया कि शायद कोई बापर्दा खातून है जो मजबूरी के तहत निकली है। कुछ आगे चलने के बाद फवाद इसे कहने लगा कि कहाँ जाना है आपको? लड़की ने कहा कि मैं शहर में किसी ऐसी जगह पर जाना चाहती हूँ जहाँ बारिश से महफूज रात गुजार सकूँ। सुबह अपने गांव की तरफ आसानी से रवाना हो जाऊंगी। फवाद ने थोड़ी हैरानगी दिखाई कि अगर आपको किसी जगह तक नहीं पहुंचना था तो बारिश में इस वक्त क्या कर रही थी? लड़की ने बताया कि अपने गांव से 8-10 औरतों के साथ निकली थी। हम शहरों के घरों में बर्तन सफाई सुथराई का काम भी करती हैं। मेरे साथ वाली बाकी औरतों को काम मिल गया था, मैं अकेली रह गई। मुझे किसी ने कोई काम नहीं दिया मेरी इस चादर की वजह से, क्योंकि मैं पर्दा करती हूँ। फिर मैं अकेली ही अपने गांव की तरफ निकल पड़ी। मैं घर पहुंच जाती अगर इस वक्त बारिश ना होती। तो फवाद को इसकी परेशानी सुनकर इस पर बहुत रहम आ गया। फिर आलिया ने लड़की से पूछा, अगर तुम चाहो तो आज रात हमारे साथ हमारे घर में पनाह ले सकती हो। जिस पर वो लड़की थोड़ा हिचकिचाने लगी। फिर आलिया ने इसे बताया कि घबराने की कोई बात नहीं, मेरा घर आराम से बेफिक्र होकर रात गुजार सकती हो। तुम्हें अभी चोट लगी है, इसमें भी कोई मरहम पट्टी लगवा लो, फिर सुबह तुम जहाँ चाहो चली जाना। फिर इस लड़की ने हाँ में जवाब दिया। आलिया ने एक तरफ तो लड़की को साथ घर चलने की पेशकश की, दूसरी जानब उसे अपनी सास से भी डर लग रहा था कि न जाने उनका रद्दअमल इस बात पर क्या होगा, क्योंकि वो एक सख्त मिजाज खातून थी जो किसी भी अहरे गहरे इंसान को अपना घर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। घर पहुंचने तक बारिश भी ज़ोर ज़ोर से बरसना शुरू हो गई थी। फवाद के फ़ोन पर बार बार माँ को कॉल कर रही थी कि मौसम ख़राब है, जल्दी ही घर पहुंचो। घर पहुंचकर गाड़ी गेट के अंदर दाखिल हुई। फवाद और आलिया ने लड़की को अंदर चलकर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। कहा कि हम खुद अपने घर वालों से बात कर लेंगे। फवाद ने कहा, गलत मत समझना, पर मेरी माँ किसी पर जल्दी यकीन नहीं करती। लड़की जो बारिश में पहले भीगी हुई थी, गाड़ी से निकलकर घर में दाखिल होने तक पूरी तरह कांपने लगी। फवाद ने अंदर पहुंचते ही सब कुछ तसल्ली दी। इस लड़की को देखकर भी गलत तासर ना ले, इसको हम अपनी मर्जी से सिर्फ रात पनाह देने के लिए अपने साथ लेकर आए हैं। छोटी बहन को बुलाकर इसने लड़की को अंदर ले जाने का कहा। वो लड़की अंदर गई तो इन सब की आवाज़ें वहाँ तक सुनाई देने लगी। फवाद की माँ आलिया को अनजान लड़की घर पर लाने पर बहुत रोक रही थी, जिस पर आलिया ने इस लड़की को अपनी गाड़ी से जख्मी होने का बताया। वो रात तो लड़की ने जैसे तैसे करके इस घर में गुजारी। सुबह वो सब घर वालों के जागने से पहले उठकर घर में रात को बारिश की वजह से होने वाली गंदगी और कीचड़ को फर्श से साफ किया, सारा घर चमका दिया, फर्श पर पोछा भी लगा दिया कि जब घर में सबसे पहले फवाद की वालदा यास्मीन बेगम उठी, वो इस लड़की को इतना सवेरे सफाई करते देख के हैरान रह गई।
یاسمین بیگم دل ہی دل میں بہت خوش تو ہوئی، پر اس لڑکی سے کہا کہ بیٹی تم یہ سب کام کیوں کر رہی ہو؟ تمہیں تو چوٹ بھی لگی ہے، ہم اپنے گھر کے کام خود کریں گے، تم مہمان ہو۔ اس لڑکی نے کہا بیگم صاحبہ اب درد کم ہے، میرا تو کام ہی یہ ہے گھروں کا کام کرنا اور صفائی کرنا، آپ لوگوں کا مجھ پر بہت احسان ہے، رات اپنے گھر رہنے کی اجازت دی۔ یاسمین بیگم جو رات تک اس لڑکی کے آنے سے خفا تھی، صبح اس کے کام کرنے کا سلیقہ دیکھ کے تو اسے بہت خوش ہوئی تھی۔ انہوں نے اس لڑکی کو بھی پاس بلا کے بیٹھنے کو کہا تو وہ لڑکی زمین پر بیٹھ کر ان کے پاؤں دبانے لگی۔ وہ لڑکی جس نے اب خود کو چادر سے چھپایا ہوا تھا، انہوں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام حورین بتایا۔ آہستہ آہستہ ابھی گھر والے اٹھ رہے تھے، سبھی دیکھ کے حیران ہوتے گئے کہ وہ چادر والی لڑکی یاسمین بیگم کتنی گل مل گئی تھی، دونوں ہی باتیں کر رہی تھی۔ سب کے آخر میں یاسمین بیگم کے شوہر آفتاب خان اٹھ کر، وہ کافی باروب انسان تھے، ان کے آتے ہی چادر والی لڑکی نے اپنی چادر ٹھیک کر کے نقاب اوڑھ لیا، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں جنہیں وہ بنا چپکائے کافی دیر تک آفتاب کو دیکھتی رہی۔ پتہ نہیں کیوں وہ انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ جب کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی اس نے نظریں نہیں پھیری تو یاسمین بیگم نے کہا کہاں دیکھ رہی ہو بیٹی؟ انہوں نے اپنی بیٹیوں کا نام لے کر اسے بتایا کہ سمرا اور فروہ کے بابا ہیں اور آج سے تمہارے بھی۔ یہ بات سنتے ہی وہ چونک گئی، جھٹ سے منہ پھیر کا دوسری طرف کر لیا۔ یاسمین بیگم نے سب کو بتایا کہ آج سے حورین اسی گھر میں رہے گی، یہ ہماری خاص ملازمہ ہوگی۔ آریہ کو ان کا یہ فیصلہ کچھ اچھا نہیں لگا تھا، کیونکہ رات اس لڑکی کا چادر میں خود کو چھپا کے رکھنا اسے عجیب لگ رہا تھا۔ حورین نے یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی کہ اب اسے کام بھی مل گیا۔ وہ ان کے پیر پہلے سے بھی اچھی طرح دبانے لگی۔ اس کے بعد حورین نے دل لگا کے اس کی خدمت کرنا شروع کر دی۔ گھر کے کام بھی سارے وہ اکیلی ہی کرتی، سارا سارا دن گھر کے کاموں میں گزار دیتی، پر اپنی چادر نہ اتارتی۔ یاسمین بیگم نے کئی بار اسے سمجھایا کہ جب تم کام کر رہی ہوتی ہے اور گھر میں کوئی مرد نہیں ہوتا تو بڑی سی چادر کی بجائے کوئی ہلکا سا دوپٹہ اپنے سر پہ لے لیا کرو، پر وہ اس معاملے میں ان کی بات نہ مانتی، ہمیشہ چادر اوڑھے رکھتی۔ اس بات پر یاسمین بیگم کو تعجب ہوتا کہ آخر وہ اتنی بڑی چادر کیوں لیتی ہے، چادر کے باہر میں کچھ کہو تو اس کا رنگ اڑ جاتا۔ انہوں نے کئی بار اپنی بہو سے بھی اس بارے میں ذکر کیا کہ حورین اپنی چادر کو لے کر بہت احتیاط کرتی ہے اور اکثر جب آفتاب گھر میں آتے ہیں تو چھپ کر اندر کہیں بیٹھ جاتی ہے۔ سبھی اس کو پردے کا پابند سمجھتے ہیں۔ اسے کام کرتے کرتے کچھ مہینے ہو چکے تھے۔ اس کا کام اور اخلاق اتنا اچھا تھا کہ کبھی اس کو اس کا رویہ برا نہیں لگتا۔ اس کی عادت تھی کہ ہر روز بتائے بنا کہیں وہ چلی جاتی اور جب کوئی اسے پوچھتا تو وہ کسی رشتہ دار کا بتاتی اور کچھ سامان خریدنے کا کہتی۔ اسی طرح اس کے باہر جانے کا یہ معمول پہلے سے زیادہ بڑھنے لگا۔ اب تو یاسمین بیگم کی بہو عالیہ کو بھی اس کی کچھ عادتیں مشکوک لگنے لگی، پر کوئی بات اس پر ثابت نہیں ہو رہی تھی، سو وہ چپ تھی۔ وہ اس گھر میں خود ہی اس کو لائی تھی، اس کے بارے میں کچھ بھی کہتی تو کس منہ سے کہتی۔ کچھ روز بعد ایک دن وہ گھر کا کام پورا کر کے مالکن سے اجازت لینے آئی کہ مجھے کسی کام سے باہر جانا ہے۔ مالکن نے اپنا کوئی ضروری کام بتا کر اسے روک لیا۔ تم تھوڑی دیر کے بعد چلی جانا۔ یہ سنتے ہی وہ ہاں بول کر جلدی جلدی باورچی خانے میں جانے لگی۔ عالیہ جس کو پہلے ہی اس پر شک تھا وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے وہاں گئی۔ عالیہ نے سوچا کہ اچھا موقع ہے، دیکھتی ہوں اس کی چادر میں کیا راز چھپا ہے۔ وہ باورچی خانے میں گئی تو عالیہ بھی اس کے پیچھے باورچی خانے میں گئی اور پیچھے جا کر اس کی چادر کا ایک کونا کسی چیز کے ساتھ اٹکا دیا۔ لڑکی نے عالیہ کو دیکھا، جیسے ہی باہر جانے کی کوشش کی تو چادر کا کونا پھنسا ہونے کی وجہ سے اس کی چادر کھینچی اور جیسے ہی چادر کھینچی وہ اپنے پیٹ کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کچھ چھپانے والے انداز میں نیچے بیٹھ گئی۔ عالیہ پریشان سی دکھنے لگی کہ وہ اس طرح کیا چھپا رہی۔ اس نے قریب جا کر اس کی کلائی پکڑی اور کھینچا۔ اس نے جو دیکھا وہ دیکھ کر اسے یقین آیا کہ ہم اس لڑکی کو کیا سمجھ رہے تھے اور یہ کیا نکلی۔ وہ اس پر بہت زور سے چلائی اور جلدی میں ساس کو آواز دی۔ اس کی ساس جس کے اس قدر چلانے کی وجہ سے گھبرا کر فوراً باورچی خانے میں آ گئی۔ عالیہ نے انہیں
بھی وہ سب دکھایا جو دیکھ کر یاسمین بیگم کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یاسمین بیگم نے اسے وہ سب مہربانیاں یاد دلائیں کہ میں نے تو تمہیں کس قدر پیار دیا، اپنی بیٹیوں کی طرح رکھ، تم اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ تمہاری چادر میں ہمیشہ ہی سے مجھے شک تھا، پر کوئی ایسی بات ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ تمہاری چادر کے پیچھے یہ راز ہوگا۔ وہ لڑکی جب تک خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی، اب اس کے صبر نے جواب دے دیا، اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیا اور چیخ اٹھی، خدا کے لیے بس کریں، بس کر دے خدا کے لیے، میری چادر کا راز ابھی آپ لوگوں نے نہیں سمجھا۔ میری چادر کی وجہ کوئی اور ہے جو آپ لوگ سوچ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں، اگر یقین نہیں آتا تو سب سچ بتاتی ہوں۔ پھر کہنے لگی کہ بچپن سے اپنی ماں کے ساتھ اکیلی رہتی تھی، میری ماں کبھی گھروں میں کام کر کے تو کبھی محنت مزدوری کر کے میرا اور اپنا پیٹ پالتی تھی۔ میں ہمیشہ دیکھا کہ باقی بچوں کی سب ضرورتیں اور خواہشیں ان کے بابا پوری کرتے، جبکہ میرے ساتھ ایسا نہیں تھا، میری ہر ضرورت کے لیے میری ماں کو ہی ہر آنے والے دن میں زیادہ محنت کرنی پڑتی، جسے دیکھ کر کبھی کوئی خواہش پیدا ہی نہیں ہوتی۔ ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، میں جب بھی ماں سے پوچھتی کہ ہمارا رشتہ دار کہاں ہے تو وہ کہتی ہمارا اس دنیا میں تمہارے بابا کے سوا کوئی رشتہ دار نہیں۔ میں جب بابا کے بارے میں پوچھتی تو اماں ان سب کی تعریف کرتی اور بتاتی کہ بابا سعودی عرب گئے ہیں ہمارے لیے بہت سارا پیسہ کمانے، جب وہ ہمارے لیے بہت سارا پیسہ جمع کر کے لے آئیں گے تو واپس آ کر ہمارے ساتھ رہیں گے، ہم بھی بہت عالی شان زندگی گزاریں گے۔ اس طرح میرے بچپن کے دن، مہینے، سال وغیرہ گزرتے گئے، بابا کا کوئی پیغام تک نہیں آیا۔ پھر ہم لوگوں کو فکر ہونے لگی، بابا نے اتنے سالوں میں کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، پتہ نہیں وہ زندگی میں بھی ہوں گے یا نہیں۔ بابا خود تو ہماری زندگی سے چلے گئے، پر میری ماں کی زندگی کی کل کمائی، ان کے زیور اور پیسے جو کچھ بھی تھا کاروبار میں لگانے کے لیے لے گئے۔ اس کے بعد وہ نہ آئے اور نہ ہی گھر کے لیے کوئی خرچہ بھیجا۔ میری ماں اکیلی عورت تھی، کچھ بھی نہیں کر پائی ان کا انتظار کرنے کے سوا۔ یہ کہانی سناتے ہی وہ زور و قطار رو رہی تھی، تبھی یاسمین بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ دونوں چپ چاپ اس کی کہانی سنتی رہیں۔ پھر کچھ دیر بعد ہچکیوں کے بعد اس نے بتانا شروع کیا کہ گاؤں میں میری ماں کو بہت تیز بخار، وہ کام پر نہیں جا سکتی۔ اس دن ہم ماں بیٹی نے سارا دن بھوکے رہ کے گزارا۔ کیا غریب کے لیے تو ایک دن کی بھوک برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم جیسے لوگ کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہی نہیں ہیں، اس لیے ہمیں اگلے دن زیادہ بھوک لگتی ہے۔ یہی حال میری ماں کا بھی تھا، وہ بھوک اور بیماری کی وجہ سے بہت کمزور حالت میں تھی کہ مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ جن گھروں میں میری ماں کام کرتی ہے، میں وہاں کام کر کے اپنی ماں کے لیے کھانا اور دوا کے پیسے لے آؤں گی۔ میں نے وہاں بہت دن رات محنت کی، پر میری ماں کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہاں کے ڈاکٹرز نے بھی مجھے کہا کہ اپنی ماں کو شہر لے جاؤ، یہاں علاج ممکن نہیں ہے۔ میں نے تمام گاؤں والوں سے مدد لی، جب کچھ پیسے جمع ہوئے تو اپنی ماں کو شہر لے کر آئی، یہاں اس کا علاج ہوا، تب طبیعت کچھ بہتر ہوئی۔ تو میں نے بھی ماں سے کہا کہ پہلے ہم گاؤں رہتے تھے، وہاں بابا کا کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا، پر یہ شہر ہے، یہاں سب ممکن ہے، مجھے بابا کی کوئی نشانی بتاؤ، میں ان کا پتہ لگا سکوں۔ پھر اماں نے مجھے شادی کی تصویریں دکھائیں، اپنے کپڑے کے نیچے صندوق میں چھپا کے رکھی تھی، وہ نکال کر دی تو میں نے شہر میں کچھ لوگوں کو وہ دکھا کے پوچھا تو زیادہ تر لوگ ان کو جانتے تھے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، پر اس سے کہیں زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ وہ اسی شہر میں رہتے تھے جسے ہم سعودی عرب سمجھ رہے تھے، پر ماں کو میں نے یہ بات نہیں بتائی کہ وہ اتنا بڑا صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ پھر ماں نے کہا کہ اب میں پھر سے کسی کے گھر میں کام کروں گی، میری طبیعت کچھ بہتر ہے۔ میں نے ماں کو کام کرنے نہیں دیا، میں چاہتی تھی کہ اب ماں کی جگہ میں ہی لوگوں کے گھروں کے کام کروں۔ تبھی میں کام کرنے نکلی، یاسمین بیگم اور عالیہ بھی اس کے ساتھ آنسو بہا رہے تھے۔ کوئی ایسے بھی اتنے دکھ برداشت کر سکتا ہے؟ ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہارے باپ سے تمہاری ماں کو سارا حق وصول کر کے دیں گے، عالیہ نے جوش سے کہا۔ وہ واقعی اس لڑکی کے لیے درد دل رکھتی تھی۔ پھر یاسمین بیگم نے بھی وعدہ کیا کہ آفتاب خان کی پہنچ بہت بڑی ہے، وہ آئیں گے تو انہیں کہہ کر میں تمہارے باپ کو پیش کرواؤں گی۔ یہ بات سن کر لڑکی کی آنکھوں میں نمی سی تیر گئی، ایسے لگتا تھا کہ زندگی سے اسے کوئی امید باقی نہیں رہی۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہوتا ہے بیگم صاحبہ، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتا، اس نے دھیمے لہجے میں کہا اور اٹھ کر وہاں سے جانے لگی۔ اور اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھالتی اور اٹھ کر کھڑی ہوتی، کمرے سے آتے آفتاب نے اسے
بیٹھے زور و قطار روتے دیکھ چکے تھے۔ حورین انہیں دیکھ کر یکدم اٹھ گئی، جیسے ان کی آمد کی توقع اسے نہ تھی۔ وہ ان کے سامنے ہمیشہ سنبھل کر بات کرتے تھے، آج نہ جانے کیوں اپنا ضبط کھو بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ تو جیسے لرزنے لگے تھے۔ ہاتھ لرزنے سے اس کے ہاتھ میں پکڑا وہ فریم نیچے جا گرا، جو نہ جانے وہ کب سے چھپائے بیٹھی تھی۔ یہ تصویر غالباً اس کے باپ کی تھی، تبھی اس نے اس قدر سنبھال کے رکھی تھی۔ ہر پل نہ جانے کیوں اس تصویر کو اپنے پاس رکھ کر اپنی یادوں کو تازہ کیا کرتی تھی، اپنے باپ کے آنے کا انتظار کرتی تھی۔ یہی سوچ کر عالیہ نے آگے بڑھ کر فرش پر پڑے اس فریم کو سیدھا کیا تو یاسمین بیگم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اب وہ تصویر کسی اور کے نہیں، ان کے اپنے ہی شوہر آفتاب خان کی تھی، جبکہ پاس کھڑی حورین تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کی جولی میں موجود روٹیاں گر گئی تھیں۔ یہ وہ روٹیاں تھیں جو اس نے اپنی ماں کے لیے جمع کر رکھی تھی۔ نہ جانے وہ کیوں اتنی خوددار تھی۔ شاید آفتاب صاحب کا شریف خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اس نے مناسب نہیں سمجھا۔ اور پھر وہ تنخواہ جو اسے یاسمین بیگم نے دی تھی، وہ تو مہینے بعد اسے ملتی۔ ایسے میں وہ اپنی ماں کا بھوکا رہنے کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ تو ان چند روٹیوں پر اپنی خودداری کا سودا کیسے کرتی؟ مگر آج ان روٹیوں کے راز کے ساتھ ساتھ اس کے باپ کا راز بھی کھل گیا تھا۔ یاسمین بیگم کے لیے یہ راز کسی صدمے سے کم نہیں تھا۔ سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا شوہر اس قدر سنگ دل اور بے حس نکلے گا۔ انہیں یہ سوچ سوچ کر شرم آ رہی تھی کہ یہ لڑکی اسی خاندان کا حصہ ہے جس کے سربراہ نے اپنی دولت اور امارات ایک عورت کے چرائے ہوئے زیورات سے قائم کیے ہوئے تھے۔ یاسمین بیگم کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ وہ اس قدر روئی جا رہی تھی جب انہوں نے اپنے شوہر سے بنگلہ بنانے کی ضد کی تھی۔ آفتاب پھر سر جھکائے کھڑے تھے، سوائے اپنے جرم کو تسلیم کرنے اور حورین اور اس کی ماں سے معافی مانگنے اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ حورین اس قدر جذباتی ہو گئی تھی کہ فوراً اٹھی اور اپنے باپ کے سینے سے جا لگی۔ اس سب کو اس نے پہلے استعمال نہیں کیا تھا، لیکن آج شاید قدرت نے اسے یہ موقع دیا تھا۔ باقی سب گھر والے بھی اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ سبھی اس کے مجرم تھے۔ وہ سبھی اس کی ماں کی دی گئی زیورات اور بنی امارات پر عیش و عشرت کر رہے تھے، جبکہ وہ بیچاری اپنی اسی ماں کے لیے روٹیاں چرا کر لے جا رہی تھی، جس نے کبھی آفتاب نامی شخص پر محبت کے راہوں میں چل کر بھروسہ کیا تھا۔ یاسمین بیگم بڑے ظرف والی عورت تھیں۔ انہوں نے اس لڑکی کو گھر سے نہ نکالا، روایتی جلن کا نشانہ بھی نہ بنایا، بلکہ اپنی سوتن کو کھلے دل سے قبول کیا۔ پھر کچھ دن کے بعد ہی حورین اپنی ماں کے ساتھ اس بڑے سے بنگلے نما گھر میں موجود تھی۔ حورین کی ماں نے شاید سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسے دھوکہ دے کر آفتاب خان اتنے ٹھاٹھ کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ وہ بے بس عورت جو 2 وقت کی روٹی کو ترستی تھی، اس کے لیے تو یہی کافی تھا کہ وہ ایک عزت والی چھت کے نیچے 2 وقت کی روٹی کھا کر سکون کی زندگی گزار رہی تھی۔ غربت کی چکی میں پستے پستے وہ اپنی جوانی کے ان حسین دنوں اور اپنی دولت کو بھولی گئی تھی۔ اس نے آفتاب کے شب و روز بدل دیے۔ سچ یہ ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ زندگی اور دنیا کبھی کبھی بہت غلطی کر جاتی ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ حورین کی ماں نے غلطی کی یا پھر کم ظرف آفتاب نے